अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिन भर ईंटें उठाने की मजदूरी करता और रात को ऑनलाइन काम सीखता। साथ ही मजदूर मेरा मजाक उड़ाते कि अमीर बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। एक दिन बड़ी सी गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। अंदर अमीर औरत बैठी थी। बोली, गाड़ी में बैठो। मैं समझा मजदूरी कराने ले जा रही है, मगर गाड़ी आलीशान बंगले के सामने रुकी और मैं हर दिन की तरह ईंटें उठा रहा था। इतनी ईंटें उठाता था जितनी मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी। जब अचानक उस भट्टे के सामने एक लंबी सी गाड़ी रुकी। मुझे लगा कि कोई आया होगा, ईंटों की डील करते हैं। मुझे क्या, लेकिन थोड़ी सी देर यहाँ के मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, जहाँ पर उस गाड़ी में बैठकर आने वाली औरत बैठी थी। उसने आकर ये कहा था कि वो मुझसे मिलने आई है। मैं हैरान था, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई कि आखिर वो क्यों आई थी। बस मुझे कहा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चलो। भट्टे वाले भी हैरान थे कि ये इस मजदूर को कहाँ लेके जा रही है। अभी गाड़ी आधे रास्ते में थी, लेकिन उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बहुत आलीशान बंगले के सामने जाके रुकी। मुझे लगा ये उसका घर है, पर उसने मुझे कहा, ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा, कैसा काम? और उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि मेरा नाम मुनीब है। मैं एक आम सा मज़दूर हूँ। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ एक ऐसी झोंपड़ी में हुआ जो कच्चे मकानों की बस्ती में वाक़ थी। मेरी पैदाइश के वक़्त सबने कहा कि ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। इतना प्यारा बच्चा शायद ही कभी देखा हो। मेरा रंग सफ़ेद था, आँखें बड़ी-बड़ी थीं, माथा खुला हुआ था, जिस्म नाज़ुक सा था। माँ-बाप खुश थे, जैसे किस्मत उन पर मेहरबानी की हो। मगर किस्मत की मेहरबानी शायद आर्ज़ी थी, क्योंकि कुछ ही अरसे के बाद ऐसी करवट ली कि सारी खूबसूरती मट्टी में दब गई। बाप बीमार हुआ, रोज़गार छिन गया, माँ ने बर्तन धोने शुरू किए। मेरी जब 6 साल की उम्र थी, तब पहली बार ईंटों के भट्टे का रास्ता देखा। माँ के साथ हाथ पकड़कर चलता हुआ धूप में जलती ईंटों के ढेर के पास पहुंचा, जहां मजदूर झुके-झुके काम कर रहे थे। पसीने में भीगे जिस्म, काले धुएं में लिपटे चेहरे, वही मंजर मेरी किस्मत बन गया। स्कूल का बस्ता कभी ना खरीदा गया। स्लेट पर लिखने का शौक दिल में ही दफन हो गया। 8 साल का हुआ तो ईंटें उठाने लगा। 11 का हुआ तो खुद ईंटें बनाने लगा। हाथों की नरमी खत्म होने लगी, जिस्म पर छाले पड़ने लगे। धूप ने चेहरे का रंग जला दिया। हुस्न जो कभी मेरी पहचान था, अब मजदूरी की गर्द में दफन हो चुका था। फिर भी दिल में एक ख्वाहिश थी, एक हसरत थी जो हर दर्द को सहने की ताकत देती थी। साइमा मेरी हमउम्र लड़की थी। बचपन से ही साथ खेलते रहे। कभी वो मुझे चॉकलेट देती, कभी मैं उसके लिए कंचे जीतता। उसके बाल बहुत लंबे थे, मुस्कुराहट बहुत नर्म थी और आवाज़ में अजब कशिश थी। हम जब बड़े होने लगे तो वो कशिश मोहब्बत में बदलने लगी। उसके बाप की एक छोटी-सी किराने की दुकान थी। वो हमारे मोहल्ले के निस्बतन अच्छे घरवालों में शुमार होते थे। अगरचे वो भी गरीब थे, लेकिन उनका गरूर ऊँचा था। साइमा से जब पहली बार मैंने दिल की बात कही, तो वो खामोश हो गई और फिर आहिस्ता से बोली, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन उसकी आंखों में इनकार नहीं था, उम्मीद की एक किरण थी। मैंने हिम्मत की, अपने चचा के ज़रिए उसके घर रिश्ता भेज दिया। दिल धड़क रहा था, रात भर नींद ना आई थी। सोच रहा था शायद ये ख्वाब पूरा हो जाए, शायद साइमा मेरी हो जाए। लेकिन सुबह चचा वापस आए, चेहरा गुस्से से सुर्ख था। कहा कि उसके बाप ने बहुत बुरा कहा। वो बोला, क्या मैं अपनी बेटी को इस ईंटों के भट्टे पर धकेल दूंगा, पर तेरे साथ उसकी शादी नहीं कराऊंगा, तो तू इसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। उसने ये भी कहा कि हम भी गरीब हैं, मगर मजदूर नहीं। कहा कि अपनी औकात देख ली होती तो रिश्ता भेजने से पहले। ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया। रूह के अंदर कोई चीज चीख उठी। खुद को आईने में देखा, सोचा, क्या वाकई मैं इतना नीचा हूँ? मेहनत की भी इजाजत नहीं मुझे? क्या हुस्न खत्म हो जाने से इंसान की इज्जत भी खत्म हो जाती है? क्या मजदूरी गाली बन गई है? क्या पसीना बहाना जुर्म है? साइमा ने मुझे एक दिन रोक कर कहा कि हम अब बात नहीं कर सकते। अगर मेरे बाप को शक भी हुआ तो वो मुझे मार डालेगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी।
دل کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، زبان انکار کر رہی تھی مگر آنکھیں قبول کر رہی تھیں۔ وہ روزانہ اسی گلی سے گزر کے کالج جاتی تھی جہاں میں بھٹے سے واپسی پر بیٹھا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتی تو چہرہ دوسری طرف کر لیتی مگر کبھی کبھار پلٹ کر بھی دیکھتی۔ مجھے وہ لمحے زندگی دے جاتے تھے۔ میں دل ہی دل میں وعدے کرتا کہ ایک دن اس کا باپ خود میرا رشتہ مانگے گا، میں اپنی غربت کو ختم کروں گا، میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ میرے پاس ایک پرانا فون تھا جو زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ میں نے اسے بیچ دیا، قسطوں پہ ایک بڑا سا اسمارٹ فون لیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے، بھٹا مزدور فون کیا کرے گا، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں رات کو تھکا ہارا گھر آتا، جسم درد میں ڈوبا ہوتا، پھر بھی بستر پر لیٹ کر فون آن کرتا، یوٹیوب پر سیکھنے کی کوشش کرتا۔ سافٹ ویئر ہیکنگ کا کورس ایک دوست سکھا رہا تھا۔ وہ بھٹا مزدور نہیں تھا لیکن میرے ساتھ دل لگا بیٹھا تھا۔ کہتا تھا تم میں کچھ خاص ہے، مگر میرے باقی دوست کہتے تھے یہ سب بیکار ہے، خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ مزدور کا مقدر صرف مزدوری ہے، امیر لوگ خواب دیکھتے ہیں، غریب صرف بٹتے ہیں۔ مگر میں نے ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا۔ میں رات کے پچھلے پہر تک جاگتا، خود کو جگا کر سیکھتا، کچھ سمجھ نہ آتا تو دوبارہ ویڈیو دیکھتا۔ انگلیاں درد سے اکڑ جاتی، آنکھیں بند ہونے لگتی، مگر دل کہتا کہ اگر آج تھک گیا تو ساری زندگی بھٹا ہی ملے گا۔ میرے باپ کی موت نے مجھے جوان کر دیا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، مجھے پالا، پھر وہ بھی بیمار ہو گئی۔ علاج کے پیسے نہ تھے، ہسپتالوں کے دھکے کھاتے رہے، آخر کار وہ بھی چلی گئی۔ اب میں اکیلا رہ گیا تھا، ایک جھونپڑی، ایک پرانا بستر، ایک پرانا پنکھا اور ایک ادھوری محبت میرا کل اثاثہ تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو کچھ بچت کرتا، رات کو سیکھنے کی کوشش کرتا۔ میں سوچتا تھا کیا کبھی امیر بن سکوں گا؟ کیا کبھی کوئی ایسا دن آئے گا جب سائمہ کے باپ کو جواب دے سکوں گا کہ ہاں میں وہی مزدور ہوں جسے تو نے ٹھکرا دیا تھا، مگر اب تیری بیٹی میرے نام کی ہو چکی ہے۔ وقت بہت کم تھا، سائمہ کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی، کہیں وہ کسی اور کے نام نہ ہو جائے۔ دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاؤں گا۔ لیکن یہ تنہائی میری ہمت بن چکی تھی اور میں نے تہیا کر لیا تھا کہ اب کچھ کر کے دکھانا ہے، خود کو منوانا ہے، اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو اپنی کامیابی کی مہر بنانا ہے، اپنی غربت کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن سائمہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، وہی پرانی سنسان جگہ جہاں ہم کبھی کبھی چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے اور جسے ہماری محبت کی واحد پناہ گاہ کہا جا سکتا تھا۔ وہ آئی تو صحیح لیکن چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہ تھی جو پہلے کبھی میری جان ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن لفظوں کے لیے ہمت جمع کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں خوشی سے بےتاب ہو کر اس کے قریب گیا۔ میں نے دل ہی دل میں ہزار خواب باندھ رکھے تھے کہ شاید وہ مجھے بتانے آئی ہے کہ اس نے اپنے باپ کو منا لیا ہے، یا شاید وہ گھر سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بری خبر ہے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا میرے گھر ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے اور میرے ماں باپ اسے ہاں کر چکے ہیں۔ میں سکتے میں آ گیا، جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو میرے قدموں کے نیچے سے۔ میں کچھ دیر تک کچھ بول ہی نہ پایا، پھر میں مشکل اپنے لب ہلا کر پوچھا تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں چاہتی، صرف تمہیں بتانے آئی ہوں کہ میرے پاس اب 1 سال ہے، 6 مہینے بعد میرا رزلٹ آئے گا اور 6 مہینے کے اندر میری شادی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کچھ کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میں نے دکھ اور غصے میں پوچھا تو پھر یہ سب کیوں کیا، محبت کیوں کی؟ وہ کہنے لگی میں نے تو دل سے کی تھی، لیکن میرے پاس اب اختیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کیا اپنے باپ سے کہوں کہ میری شادی ایک مزدور سے کروا دو؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ لڑکی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے سب ارمان قربان کر دیے، وہ مجھے اتنی بے بسی سے یوں سمجھا رہی ہوگی جیسے وہ بھی اس ظالم سماج کے آگے ہار مان چکی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سن کر کہا اچھا، پھر یہ محبت ہی کیوں کی تھی؟ جب معلوم تھا کہ ایک مزدور سے شادی نہیں ہو سکتی تو کیوں مجھے زندگی کے سپنے دکھائے؟ وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میرے اندر کا طوفان اتنا شدید تھا کہ میں ان آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کر گیا۔ میں پلٹ کر چلا آیا جیسے میری ہمت جواب دے چکی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ٹوٹ گیا تھا۔
میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میں نے رات بھر نیند نہیں کی، کمر سیدھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ صبح ہوئی تو میں بھٹے پر گیا، لیکن اس دن اینٹیں بھی مجھ سے ناراض تھیں۔ ہاتھوں کی حرکت سست تھی، دل بوجھل تھا، دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شام کو اپنے دوستوں کو یہ سب بتایا تو وہ اندر ہی اندر ہنسنے لگے۔ کوئی بولا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا خواب دیکھنا چھوڑ دے، ہم غریبوں کے خواب کبھی سچ نہیں ہوتے۔ ایک بولا، تیری تو شکل بھی بگڑ چکی ہے، مزدوری نے تیرا حسن کھا لیا ہے، اب کیا لے کر کسی کے باپ کو منائے گا۔ میں خاموشی سے سب سن رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میں سچ میں ہار چکا تھا، جیسے میرے اندر کی تمام توانائیاں ختم ہو چکی ہوں، جیسے اب کچھ دن باقی ہوں، میرے صبر کے، میرے خوابوں کے، میرے ارادوں کے۔ اب 1 سال میرے پاس تھا، لیکن اس 1 سال میں کیا کر سکتا تھا؟ نہ تو میں کوئی ڈگری حاصل کر سکتا تھا، نہ کوئی نوکری لگ سکتا تھا، نہ مقابلے کا امتحان دے کر کوئی افسر بن سکتا تھا۔ ہاں، جو کام میں کر رہا تھا، یعنی آن لائن سافٹ ویئر ہیکنگ سیکھنا، وہی میری واحد امید بچی تھی۔ لیکن وہ بھی ایسا راستہ تھا جس میں کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی یقین تھا کہ آخر میں کچھ حاصل ہوگا یا نہیں۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی ہار مان لوں؟ کیا میں یوں ہی بیٹھ کر دیکھتا رہوں کہ میری محبت کسی اور کی ہو جائے؟ کیا میری ساری محنت صرف دھواں بن کر اڑ جائے گی؟ اور میرے دل میں آواز آئی، نہیں، کوشش کر کے دیکھ، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کم از کم کوشش تو کر، یہ نہ ہو کل کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے۔ اس رات میں نے پھر سے اپنا فون کھولا اور اپنے استاد نما دوست سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، اب تمہیں خود سے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اب تمہیں صرف اشارے دے سکتا ہوں، راستہ بتا سکتا ہوں، چلنا تمہیں خود ہوگا۔ میں نے خود کو جگایا، نیند سے آنکھیں موند کر بھی جاگا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر آج تھک گیا تو ہمیشہ کے لیے تھک جاؤں گا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ کام پر لگا دی، دن میں مزدوری کرتا، رات میں کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں جماتا۔ ہر دن میرے لیے ایک جنگ تھی، لیکن میں لڑتا رہا، کیونکہ مجھے سائمہ سے محبت تھی، کیونکہ میں نے اس کا وہ جملہ یاد رکھا تھا کہ تمہارے پاس 1 سال ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اور اس ایک جملے نے میری جان میں جان ڈال دی تھی، کیونکہ وہ جملہ ایک امید تھا، ایک مہلت تھی، ایک موقع تھا، ایک وعدہ تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ کسی کی تکلیف کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی امید کو پرواہ دیتا ہے۔ میرے لیے بھی وقت ویسے ہی گزر رہا تھا جیسے ہر کسی کے لیے گزرتا ہے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ میں ہر دن ایک نئے دکھ کے ساتھ جاگتا، ایک نئے زخم کے ساتھ سوتا۔ وہ 1 سال جو سائمہ نے دیا تھا، وہ کسی قیمتی خزانے کی طرح میرے پاس تھا، لیکن میں اس خزانے کو سنبھال نہ سکا، یا شاید میں اس قابل ہی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہینے گزرتے گئے اور میں محض کام میں الجھا رہا، کام بھی وہ جس میں نہ عزت تھی، نہ مستقبل کا کوئی وعدہ تھا۔ صبح سے شام تک اینٹیں اٹھاتا، گارا بناتا، دیواریں چڑھاتا، اور شام کو تھکا رہا کسی کونے میں لیٹ کر سوچتا کہ زندگی مجھ سے کیا چاہتی ہے، میرا جرم کیا تھا، میری کمزوری کیا تھی؟ کیا صرف اتنا کہ میں غریب پیدا ہوا تھا، یا یہ کہ میں کسی امیر کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا تھا؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ 7 مہینے بیت چکے تھے اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں دیکھی تھی۔ جتنے خواب آنکھوں میں لیے تھے وہ سب گرد بن چکے تھے۔ میرے دوست اب مجھے تانے نہیں دیتے تھے، بس ترس کھا کر دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ بے یقینی ہوتی تھی، جیسے کہتے ہوں، دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ سائمہ کی شادی کی خبر بھی انہی میں سے کسی نے مجھے دی تھی۔ اس دن میرے ہاتھ سے اوزار گر گئے، دل جیسے بند سا ہو گیا تھا۔ میں کچھ لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گیا تھا، زبان بند، آنکھیں خشک، لیکن اندر سے جیسے سیلاب امڈ آیا ہو۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو مزید کسی خوش فہمی میں رکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن حسب معمول میں بٹے پر کام کر رہا تھا، سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا اور ہم سب کی پیٹھ پر پسینے کی دھاریاں بہہ رہی تھیں۔ مٹی اور گارے سے اٹے ہوئے کپڑوں میں خود کو ایک غلام سا محسوس کرتا تھا، جو دن رات ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے کہ اچانک ایک عجیب سی حرکت نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ بھٹے کے سامنے ایک بڑی چمچماتی گاڑی آ کر رکی، سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر، جو یہاں تو دور شہر میں بھی کم ہی نظر آتی تھی۔ ہم سب نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ لمحے کے لیے کام رک گیا۔
جیسے وقت ہمسا گیا ہو، گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ عورت باہر نکلی۔ اس کی چال میں وقار تھا، لیکن آنکھوں میں اجنبیت، جیسے کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا سا پرس تھا۔ لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں۔ ہم سب اندازے لگانے لگے۔ کوئی کہنے لگا شاید اینٹوں کی خریداری کرنے آئی ہے، کوئی بولا شاید کسی زمین کے کاغذات کے لیے آئی ہے۔ میں چپ چاپ کام کرتا رہا، لیکن دل کے اندر کہیں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے مالک نے مجھے آواز دی۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جھاڑتا ہوا اندر گیا تو وہاں عورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ میرے مالک نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے منیب، تم اسی سے بات کرو۔ یہ سن کر میں اور الجھ گیا۔ عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے چونک کر کہا، کہاں اور کیوں؟ اس نے کہا، وہ تمہیں راستے میں بتاؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن مالک نے کہا، جاؤ، دیکھو کیا بات ہے۔ میں گاڑی کی طرف گیا تو وہ پہلے ہی دروازہ کھول چکی تھی۔ پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے سارے دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں سوال بھی تھے اور حسد بھی، جو کہتے تھے کہ میں کبھی کچھ نہیں بن پاؤں گا۔ آج وہ دیکھ رہے تھے کہ میں ایک مہنگی گاڑی میں ایک امیر عورت کے ساتھ جا رہا ہوں، لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گاڑی چل پڑی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ضرور اس نے مجھ سے کسی تعمیراتی کام کے لیے بات کرنی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر بہت محبت سے بنواتے ہیں۔ وہ ہر اینٹ ہر دیوار کو سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ شاید وہ اسی لیے مجھے لے جا رہی ہے، بات کرے گی، دیکھے کہ میں قابل ہوں یا نہیں۔ میں مستری تھا اور کچھ میرا کام اچھا بھی تھا، لیکن یہ سب پھر بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف مڑ گئی اور میں نے سوچا کہ اب کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ کچھ ہی وقت بعد گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت شاندار بنگلے کے سامنے رک گئی۔ ایسا بنگلہ میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ بڑے بڑے دروازے، ہرے بھرے لان، سفید دیواریں، شیشے جیسی صاف کھڑکیاں۔ بنگلہ کسی وزیر یا صنعت کار کا لگ رہا تھا۔ گیٹ کھلا، گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ عزت رکھ لینا، کہیں ایسی جگہ نہ لے جائے جہاں میری اوقات کھل کر سامنے آ جائے۔ گاڑی رکی تو اس نے کہا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ میں گاڑی سے اترا تو میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں دل دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا امتحان سر پہ ہو۔ دروازہ کھلتے ہی اندر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اندر ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی، قیمتی صوفے، مہنگی پینٹنگز، ہر کونے سے عمارت جھلک رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے کہا، آؤ منیب بیٹھو۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے پانی پیش کیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں میری آنکھوں میں ڈال کر کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لائی ہوں؟ میں نے کہا، جی نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، فلاں ویب سائٹ اور سافٹ ویئر تم نے بنایا ہے؟ جب اس نے نام لیا تو مجھے یاد آیا۔ میں نے کہا، جی بنایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتا ہے تمہارے اس سافٹ ویئر کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک عام سا ہیکنگ سافٹ ویئر ہے جسے میں نے تجربے کے طور پر بنایا تھا اور پھر ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا تاکہ کوئی اگر چاہے تو استعمال کر لے۔ مگر اس عورت نے کہا، یہ عام سا نہیں ہے، اس کی بہت مانگ ہے، کئی ادارے اس کی تلاش میں ہیں، مگر تمہیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں۔ تم سمجھتے ہو تمہارا کام کچھ خاص نہیں، مگر اصل میں تم نے ایک خزانے کی کنجی بنا لی ہے، اور اب اس خزانے کے وارث بھی تم ہی ہو۔ اس سے پہلے کہ باقی لوگ تم تک پہنچیں، ہم تمہارے پہلے خریدار بن کر تمہارے سامنے آئے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے بھی ایک اور سافٹ ویئر بناؤ، ایسا سافٹ ویئر جسے کبھی کوئی ہیک نہ کر سکے، جو فول پروف ہو، ایسا کوڈ جو ناقابل شکست ہو۔ میں نے حیرانی سے اس عورت کی بات سنی اور کہا، مجھے یہ کام آتا ہے، میں کوڈنگ بھی کر لیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرا بنایا ہوا کام اتنا قیمتی ہے کہ آپ خود چل کر یہاں آئیں۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی، جیسے کسی ماں کو اپنے بچے کی معصوم باتوں پہ ہنسی آتی ہے۔ اس نے کہا، تم خزانے پہ بیٹھ کے رو رہے ہو، تمہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا خزانہ ہے۔ میں تمہیں سب کچھ ہی نہ دوں گی، بلکہ سب کچھ سکھاؤں گی بھی، تمہیں بتاؤں گی، مگر ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کیا چاہتے ہو، کیونکہ تمہارے سافٹ ویئر کی قیمت کروڑوں روپے ہو سکتی ہے،
اور یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی بھوکے کو اچانک دعوت کی میز پہ بٹھا دیا جائے یا کسی اندھے کو بینائی مل جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوشی سے چیخوں یا رونا شروع کر دوں۔ میرے لیے تو وہ عورت اعلیٰ دن کا چراغ بن گئی تھی، جس میں سے جن کی طرح باہر نکلی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مانگ کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا، سوچنے کی کوشش کی میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد کہا، میں آپ کے ساتھ کام بھی کروں گا اور وہ سافٹ ویئر بھی بنا دوں گا، لیکن میری ایک ہی خواہش ہے۔ اس نے کہا، بولو۔ تو میں نے کہا، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اتنی سی بات ہے؟ اور پھر جو اس نے کہا وہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا، سب سے پہلے تو تم یہ سن لو کہ اپنے دل کو سنبھالو۔ یہ بنگلہ جس میں تم بیٹھے ہو اب تمہارا ہے۔ یہ تمہارے سافٹ ویئر کی آدھی قیمت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی آدھی قیمت تمہارے مستقبل پہ لگائیں تاکہ تم ہمارے لیے وہ سافٹ ویئر بنا سکو جو دنیا کو ہلا دے۔ میں تو حیرت سے بنگلے کی دیواروں کو دیکھنے لگا، چھت کو چھونے لگا، فرش کو ہاتھ لگانے لگا کہ شاید میں خواب میں ہوں۔ اگر ہوں تو کوئی مجھے جگا دے۔ میں جان بوجھ کر بار بار اپنے آپ کو چٹکی کاٹنے لگا تاکہ اگر خواب ہے تو ٹوٹ جائے، مگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اور وہ عورت میری حرکتوں پہ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب تم جو لڑکی چاہتے ہو اس کا رشتہ لے کر ہم جائیں گے اور خود کو تمہارے رشتہ دار ظاہر کریں گے تاکہ کوئی شک بھی نہ کرے، اور سب کچھ عزت کے ساتھ ہوگا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ سائمہ کے گھر گئی اور کہا، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ کوئی مزدور نہیں، یہ ایک خفیہ ادارے کا آدمی ہے جو مزدور کے روپ میں کام کر رہا ہے۔ اس کا اصل کام کسی کو علم نہیں۔ یہ تو بہت امیر ہے، اس کے پاس اپنا بنگلہ ہے اور یہ سافٹ ویئر بناتا ہے جس کی دنیا میں بہت مانگ ہے، اس لیے ہم اس کی شادی اپنی عزت کی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں۔ سائمہ کا باپ تو حیرت سے گمسم رہ گیا، فوراً کہنے لگا، بیٹا بیٹا کہنے لگا، اور اپنی بیوی سے کہا، لعنت بھیجو اس ڈاکٹر پر جو جانوروں کا علاج کرتا ہے۔ ہماری بیٹی اب اس امیر انسان کی بیوی بنے گی۔ سائمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس سر جھکائے بیٹھی رہی اور میں خود بھی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری قسمت کیسے پلٹی، کیسے ایک معمولی مزدور سے ایک کروڑوں کا سافٹ ویئر ڈیولپر بن گیا۔ میں تو اس معجزے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ سب کچھ کسی فلم کی کہانی لگ رہا تھا مگر حقیقت تھی، اور میں اس حقیقت میں سانس لے رہا تھا۔ اس سارے کام میں بقیہ 10 دن گزر چکے تھے اور اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں اس بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا، میرے ہاتھوں سے اینٹوں کی مٹی ہٹ چکی تھی اور ان ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھا جس میں دن رات کام کرتا سافٹ ویئر کی ترقی کی راہوں پر چل رہا تھا۔ میں شادی کی تیاریاں بھی کر رہا تھا اور کوڈنگ بھی دن رات چل رہی تھی۔ میرے کپڑے بدل چکے تھے، میری چال بدل چکی تھی، میرے لہجے میں اعتماد آ چکا تھا۔ اب میں ایک نئے سفر پہ نکل چکا تھا جو کسی مزدور کی زندگی سے بہت دور تھا اور جس کا آغاز ایک ویب سائٹ سے ہوا تھا جو میں نے یوں ہی بنا دی تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ سائمہ جیسی نیک دل اور خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو گئی تھی جس نے میری غربت کو نہیں، میری شخصیت کو پہچانا تھا۔ اس نے ان دنوں مجھ سے محبت کی جب میرے کپڑوں پر مٹی کے داغ ہوتے تھے، میرے ہاتھوں پر چھالے ہوتے تھے، میرے چہرے پر تھکن لکھی ہوتی تھی۔ لیکن آج جب میں ایک کامیاب اور امیر انسان بن چکا ہوں، تب اس کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو اس وقت تھی جب میں ایک مزدور تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں تھیں، سکون تھا، عزت تھی، دولت تھی، لیکن میں وہ سب کچھ نہیں بھولا تھا جہاں سے میں اٹھا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ماضی کو نہیں بھولوں گا۔ میں اس بھٹے پر واپس گیا جہاں میں نے دن رات ایک کر کے اینٹیں بنائی تھی، جہاں میں نے پسینے کے قطرے زمین پر گرائے تھے، جہاں میں نے بھوک پیاس برداشت کی تھی، جہاں میرے خواب صرف خواب ہی رہ گئے۔ میں اپنے استاد سے ملا جو کبھی سختی سے بات کرتا تھا، جس کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی تھی اور فخر بھی تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے میرا دل جیت لیا۔ تم نے دکھا دیا کہ مزدور کا بیٹا صرف مزدور نہیں ہوتا، وہ چاہے تو آسمان بھی چھو سکتا ہے۔ میں نے استاد کے پیروں کو ہاتھ لگایا، دل ہی دل میں دعائیں کی۔ میں نے پھر اپنے ان ساتھیوں کو بلایا جن کے ساتھ میں اینٹیں بنایا کرتا تھا، جن کے ساتھ میں نے نمک روٹی کھائی تھی، جن کے ساتھ میں نے خواب دیکھے تھے اور دکھ سہے تھے۔ میں نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے، تم لوگ یہ مشقت بھرا کام چھوڑ دو، کیونکہ میں جانتا ہوں بھٹے کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے۔
میں نے ان سب کو الگ الگ کام دلوائے، کسی کو میں نے دکان بنا کے دی، کسی کو ریڑھی لگا کے دی، کسی کے لیے میں نے سبزی کی گاڑی کا بندوبست کیا، کسی کو میں نے سائیکل یا موٹر سائیکل مکینک کا کام سکھا کے دکان کھلوا دی۔ جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کے لیے میں نے کورسز کروائے تاکہ وہ کچھ ہنر سیکھیں اور اپنی محنت سے کمائی کر سکیں۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان سب کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست بھی کیا، ان کے گھروں میں راشن بھی بھجوایا، ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں ہاتھ بٹایا، ان کی بیماریوں کا علاج کرایا، ان کی دعائیں سمیٹی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اللہ نے مجھے دولت نہیں موقع دیا ہے تاکہ میں دوسروں کی زندگی بدل سکوں جیسے میری بدل گئی تھی۔ اور سائمہ، وہ تو میری جان تھی، میری پہچان تھی، وہ لڑکی جو انکار کر سکتی تھی، جو کسی ڈاکٹر یا افسر کو ہاں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے چنا تھا، ایک مزدور کو۔ اس کی آنکھوں میں صرف خواب تھے، دولت کی چمک نہیں تھی، اور جب وہ خواب پورے ہوئے تو وہ مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی شہزادہ ہوں۔ میں نے اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتا تھا، اسے مہنگے کپڑے دلائے، زیورات دلائے، نئے گھر کی سجاوٹ اس کی مرضی سے کی، ہر کمرے میں اس کی پسند کا رنگ لگایا، ہر صبح اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی کوشش کی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان لی۔ سائمہ نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں جو دیکھتا وہ خرید لاتا، کیونکہ میں جانتا تھا اس نے میرے لیے قربانی دی تھی اور اب میری باری تھی میں اسے وہ سب لٹا سکوں۔ اور میری خوشیوں کا ایک اور ذریعہ وہ سافٹ ویئر تھا جو میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر بنایا تھا، جس کی مجھے خود اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جس نے مجھے ایک نئی پہچان دی، ایک نئی دنیا دی۔ وہ سافٹ ویئر آج ملکوں ملکوں بکتا تھا، کمپنیوں میں استعمال ہوتا تھا اور میری پہچان بن چکا تھا۔ لوگ اب مجھے ایک ہیکر نہیں، جینیس کہتے تھے۔ میں نے سافٹ ویئر میں وہ سیکیورٹی فیچرز ڈالے جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے۔ میں نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی، اور پھر وہی عورت جو میرے لیے اعلیٰ دین کا چراغ ثابت ہوئی تھی وہ میرا کاروباری پارٹنر بن گئی۔ ہم نے مل کر ایک کمپنی بنائی جس کا نام میں نے سائمہ ٹیک رکھا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میری کامیابی کے پیچھے ایک عورت کی دعائیں تھیں۔ میری ماں جو اب سکون سے سو رہی تھی، ایک اچھے سے گھر میں ایک آرامدہ زندگی گزار رہی تھی، اور سائمہ جو ہر لمحہ میرے ساتھ تھی، میری کامیابیوں کی ساتھی، میری پریشانیوں کی ساتھی، میری راتوں کی جاگتی آنکھیں اور میرے دنوں کی روشنی بن چکی تھی۔ میں نے اب اپنے کام کو بڑھا دیا تھا۔ میں نے غریب بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا جہاں وہ کمپیوٹر سیکھتے تھے، جہاں انہیں سافٹ ویئر بنانے کی تعلیم دی جاتی تاکہ کوئی اور بھی میرے جیسا خواب دیکھے اور اسے پورا کر سکے۔ مجھے ہر دن لگتا تھا جیسے میں ایک خواب میں ہوں، ایک ایسا خواب جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن میں نے کبھی غرور نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب ایک لمحے کا پھل ہے۔ جب میں نے ہار نہیں مانی، جب میں نے تھکنے کے بعد کام نہیں چھوڑا، جب میں نے گالیاں سننے کے باوجود جواب نہیں دیا، جب میں نے سائمہ کی محبت کو کھونے نہیں دیا، جب میں نے ایک انجان عورت پر اعتماد کیا اور اس کا دیا ہوا موقع ضائع نہیں کیا۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا وقت نہیں، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ حالات کتنے بھی برے ہوں، اگر نیت اچھی ہو تو قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو وقت انسان کو رلاتا ہے وہی وقت ایک دن ہنسانے پہ بھی آتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان خود پہ یقین رکھے اور کبھی ہار نہ مانے، کیونکہ اصل ہار وہ نہیں جو قسمت سے ملتی ہے، اصل ہار وہ ہوتی ہے جو انسان خود مان لیتا ہے، اور جو انسان لڑتا ہے وہ ایک دن دنیا کی نظروں میں ہیرو بن جاتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محنت ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کسی مقصد کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان دل و جان سے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اس کی تقدیر میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی، بس اس کو صبر اور عزم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ محنت کا سفر ہمیشہ تھکاوٹ اور مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن ایک دن وہ آتا ہے جب محنت کا پھل ملتا ہے۔ جو لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے، اللہ ان کو ضرور کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محنت کرنے والے ایک دن کامیاب ہوتے ہیں اور اس کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔